बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल, पाकिस्तान का सियासी मंजर तब्दील होने जा रहा है और मैं बार बार आपको जो ख़बरें दे रहा था वो ख़बरें आहिस्ता आहिस्ता अब मैच्योर होती जा रही हैं। सिचुएशन ये है, कम टू द पॉइंट, बहुत वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। ख़बरों की भरमार है। सूरत हाल ये है कि आज 16 जनवरी भी गुजर गया, कल है 17 जनवरी और 3 दिन रह गए हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप के आने में। और जैसे जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप के आने का वक्त हुआ चाहता है, जैसे ही वाइट हाउस में उन्होंने दाखिल होना है तो वो सदर बन जाएंगे और इस वक्त भी वो सदर हैं, लेकिन फिर वो आ जाएंगे पूरी आबुताब के साथ। उससे पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी हैं। इनफॉर्मल, गैर रस्मी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे बहुत सारी चीज़ें कन्वे हो चुकी हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो पाकिस्तान से क्या चाहते हैं, पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत से क्या चाहते हैं और फिर पाकिस्तान का अपना फ़ायदा किस चीज़ में है, ये भी हमें देखना होगा। तो सबसे पहले तो यही बात है कि पाकिस्तान का अपना फ़ायदा जो है वो इसी में है कि हम आपस की लड़ाइयाँ करें ख़त्म। तो बहरहाल एक मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक मुज़ाकरात चल रहे हैं जो कि सबको नज़र आ रहे हैं और दूसरे मुज़ाकरात जो कि किसी को नज़र नहीं आ रहे थे वो भी शुरू हो चुके हैं और अब वो भी नज़र आ रहे हैं, भरपूर तरीके से नज़र आ रहे हैं। तो बहरहाल पिछला व्लॉग ज़रूर सुन लीजिएगा। तो आज बाकायदा तौर पे मुज़ाकराती कमेटियाँ आमने सामने बैठीं, ज़रा उनका मैं अहवाल आपको सुनाना चाहता हूँ। तो उस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पीटीआई लीडरशिप के दरमियान जो मुलाकातों की कहानी है, मुलाकातों की ख़बर है, वो उस तरीके से मंजर-ए-आम पे नहीं आई थी और एक तरफ मुज़ाकरात जो चल रहे थे। तो मुज़ाकरात से पहले अय्याज़ सादिक साहब बहुत ही मीठी मीठी गुफ्तगू कर रहे थे और बहुत ही लहक के बातें कर रहे थे, खुश थे कि आज फिर हमने घेर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को और उनसे आज हम वसूल करेंगे एक तहरीरी मुतालिबात और उसके बाद हम लहराएंगे कि ये है वो NRO जो हमसे मांग रहे थे। तो बहरहाल पीटीआई जो है वो काफ़ी मैच्योर हो चुकी है और उसमें भी आला दिमाग मौजूद हैं। तो उसके बाद सिलसिला ये हुआ जनाब के मुज़ाकरात शुरू हो गए और अय्याज़ सादिक साहब ने कहा कि देखें जी, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप मुझे साथ रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रखना चाहते, किसी को इतराज़ है तो आप मुझे बता दें। तो उसके बाद फिर इरफान सिद्दीकी साहब आते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब भी लहक के बातें करते हैं, उस्ताद मोहतरम, और वो कहते हैं कि जनाब आएंगे मुज़ाकरात, हमारे सामने आएंगे तो उसके बाद ही हम कुछ बता सकेंगे, क्योंकि 16 दिन ये हो गए, 10 दिन वो हो गए, 6 दिन वो हो गए, 42 दिन हो गए, तो हमारे पास आएंगे मुज़ाकरात के लिए, कुछ डिमांड्स आएंगी तहरीरी शक्ल में, उसके बाद फिर हम बात करके तो डिस्कस करके तो फिर उसका जवाब देंगे। तो उसके बाद बहुत इस तरह से काफ़ी पुरउम्मीद थी हुक्मरान इत्तेहाद फार्म 47 के सारे लोग। तो बहरहाल मुज़ाकरात शुरू हुए और उसमें फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उमर अयूब साहब ने, लीडर ऑफ अपोजिशन कौमी असम्बली, उन्होंने अपने मुतालिबात जो है तहरीरी शक्ल में पेश कर दिए। चार्टर ऑफ डिमांड जिसको कहा जाता है वो दे दिए गए। उसमें क्या मुतालबा था जी? उसमें चार्टर ऑफ डिमांड में 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का मुतालबा किया गया। एक चार्टर ऑफ डिमांड में ये कहा गया कि चीफ जस्टिस की सरबराही में, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 या फिर 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए और जिसके लिए जजेस का इंतखाब हुकूमत और पीटीआई मिलकर करेंगी। ये एक बुनियादी शर्त थी, क्योंकि इनका ख्याल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी, वो कहेगी जनाब कमीशन बना दें, हम जस्टिस अमीन को कहेंगे आए जनाब आके ये मुकदमा सुने और उसके बाद अपनी पसंद की रिपोर्ट लेंगे और टाइम फिश और कहेंगे ये रिपोर्ट आ गई है जनाब, जस्टिस अमीन ने फ़ैसला दे दिया। और या फिर काजी फाइज ईसा को बुला लेंगे, उनको कहेंगे कि जनाब आएँ, आप पैसे भी कमाएं और ये खिदमत भी करें और हमारी पसंद की रिपोर्ट भी दे दें। तो उन्होंने कहा मुतालबे में कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इंक्वायरी कमीशन बनेगा, लेकिन ये कमीशन जो है वो पीटीआई और हुकूमत मिलकर बनाएंगे और चीफ जस्टिस उसके सरबराह होंगे। अगर चीफ जस्टिस याही आफरीदी सरबराह नहीं होते तो फिर 3 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। और 3 सीनियर मोस्ट जजेस कौन हैं जी? उसमें जो 3 सीनियर जजेस हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आते हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आते हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब आते हैं और फिर आगे जस्टिस कोई भी एक जज शामिल हो जाएंगे। तो ये 3 जज साहिबान आएंगे जी 3 सीनियर मोस्ट जजेस में।
تو لہٰذا یہ بھی ان کو قبول نہیں ہوگا، یقیناً نہیں ہوگا۔ نہ ہی یحییٰ آفریدی صاحب کی سربراہی میں ان کو بینچ قبول ہے، اور نہ ہی حکومت کو 3 سینئر موسٹ ججز قبول ہیں۔ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ بنے گا اور اس کے لیے ججز کا انتخاب پی ٹی آئی اور حکومت کرے گی۔ دوسرا، کمیشن کا اعلان 7 دن میں کیا جائے گا اور کمیشن کی کارروائی کو اوپن رکھا جائے گا۔ یہ ایک اگلا مطالبہ آ گیا کہ اوپن رکھا جائے گا، کیونکہ اس دفعہ یہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف نے بہت سمارٹ پلے کیا کہ ٹی او آر ساتھ ہی دے دیے کہ ٹرم آف ریفرنس یہ ہوں گے، اس سے باہر نہیں جانا، اس کے اندر اندر رہ کے کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کا ایک جج بٹھائیں اور بند کمرے میں اس کو رکھیں اور بند کمرے میں سارا کچھ چیزیں ریکارڈ کریں اور ریکارڈ کر کے رپورٹ سبمٹ کر دیں۔ انہوں نے کہا جی اوپن ہوگا۔ تو چارٹر آف ڈیمانڈ میں کہا گیا کہ پہلا کمیشن 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات کرے گا، جبکہ جس میں عمران خان کی رینجرز کے ہاتھوں گرفتاری کی بھی تحقیقات کی جائیں گی، اور گرفتاری کے بعد ملک بھر میں پیش آنے والے واقعات کی ویڈیو کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور تحریک انصاف نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ تمام گرفتاریوں کا قانونی حیثیت اور انسانی حقوق کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا، اور جب ایک ہی فرد کے خلاف متعدد ایف آئی آرز کا اندراج ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ تو پوری کی پوری تفصیل بھی بتا دی گئی کہ بھائی 9 مئی کا انکوائری کمیشن آئے گا تو یہ کام کرے گا، اور اس کا آغاز ہوگا عمران خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتاری، جو انہوں نے گریبان سے پکڑ کر گرفتار کیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے دروازے توڑے، کھڑکیاں توڑے، شیشے توڑے اور وکلاء کو زخمی کیا، اور پھر اس کی فوٹیج بھی غائب ہو گئی۔ وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا۔ اب یہ بھی ان کو قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے جی چارٹر آف ڈیمانڈ میں یہ بھی کہا گیا کہ سنسرشپ، رپورٹنگ پر پابندی اور صحافیوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کی تحقیقات کی جائیں گی، اور کمیشن انٹرنیٹ کی بندش اور اس میں ہونے والے نقصانات کے ذمہ داروں کا بھی تعین کرے گا۔ اب اس میں ظاہر ہے جی جب وہ صحافیوں کو بلائیں گے تو صحافیوں نے تو اپنے سارے کے ساری قصے بیان کرنے ہیں، انہوں نے تو بہت سارے حقائق آپ کے سامنے رکھ دینے ہیں، تو ان کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا، اور وہ جو اوپن کورٹ میں ہوں گے تو پھر تو وارے نیارے ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان تحریک انصاف نے ٹی او آرز اور ساری کی ساری تفصیلات اس میں بند کر دی ہیں اور ان کو باندھ کر رکھ دیا۔ اس کے ساتھ عمر ایوب صاحب نے واضح بھی کیا کہ جی مطالبات میں اسیران کی رہائی الگ سے شامل ہے، اور اسیران کو سب کو رہا کیا جائے گا، اور کسی ڈیل یا ڈھیل کے تحت نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اس کے یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو یہ چارٹ آف ڈیمانڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ مذاکراتی کمیٹی میں عمر ایوب صاحب تھے، علامہ ناصر عباس صاحب تھے، راجہ اکرم راجہ صاحب تھے، اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب، سارے کے سارے موجود تھے۔ تو یہ سارے ڈیمانڈز جب پیش کی، اسی طریقے سے 26 نومبر قتل عام کے حوالے سے بھی یہ ایک ڈیمانڈ رکھی گئی کہ قتل عام کے حوالے سے بھی یہ جو کمیشن ہے یہ تحقیقات کرے گا، دوسرا کمیشن اسلام آباد قتل عام، اور اس کی بھی کارروائی جو ہے وہ اوپن رکھی جائے گی، خفیہ نہیں رکھی جائے گی۔ تو یہ جب مطالبات آ گئے جی تو ان مطالبات کے اندر یہ اجلاس چل رہا تھا، اور باہر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی اور باقی وکلاء کی، اور اس میں بیرسٹر گوہر صاحب نے عمران خان صاحب کو بتایا، اور انہوں نے کہا کہ جی مجھ سے پوچھا جا رہا ہے کہ آرمی چیف سے جو میری نشست ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو الاؤ کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بالکل یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، آپ کی آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، آپ بالکل ضرور بتائیں۔ تو بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے ملاقات کا بتا دیا کہ جی میری ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے، اور جب یہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو اس کے بعد حکومت کی ٹیم جو ہے عرفان صدیقی صاحب استاد محترم وہ بھی، اور رانا ثناء اللہ صاحب بھی، اور خواجہ آصف صاحب بھی، اور اسحاق ڈار صاحب بھی، سب کے سب ہوا اکھڑ گئی۔ اور جب ہوا اکھڑی تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور عرفان صدیقی صاحب نے بھی تردید کر دی کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، اور میں بڑی پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ تو یہ ان کے ساتھ بہت بڑا ہاتھ ہوا تھا، اور یہ بات ماننے والی نہیں تھی کہ مذاکرات نہیں ہو رہے۔ تو بہرحال جب نون لیگ کو یہ پتہ چلا تو عرفان صدیقی صاحب خواجہ صاحب آئے، اور خواجہ صاحب نے کہا کہ جناب سچویشن یہ ہے کہ میں تو مذاکرات کا پہلے دن سے حامی ہوں، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان سے مذاکرات جو ہے نا نہیں کرنے چاہیے، ان لوگوں سے مذاکرات بالکل نہیں کرنے چاہیے، یہ ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پی ٹی آئی سے بچ کر رہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر ہوا یہ۔ اچھا جی ایک اور بات طے ہوئی تھی کہ سچویشن یہ ہوئی تھی، بات طے ہوئی تھی کہ دونوں ایاز صادق صاحب نے کہا کہ یہ سیشن ہو جائے، مطالبات ہمارے سامنے آ جائیں، تو پھر صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور عرفان صدیقی صاحب مل کر
یہ کریں گے جی آپ کو کنوے، اور مل کر یہ پریس کانفرنس کریں گے، آپ کے سوالوں کا جواب بھی لیں گے، سب کچھ کریں گے، تو یہ ہوگا اور اس طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ لیکن جناب چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور چراغوں میں روشنی اس لیے نہ رہی کہ بات جب چلی تو پھر معاملات ہاتھ سے نکلتے گئے، اور اس طریقے سے نکلے کہ پھر عرفان صدیقی صاحب آئے اور رانا ثناءاللہ صاحب آئے، انہوں نے الگ سے پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ مطالبات جو ہیں وہ قابل عمل ہے ہی نہیں، یہ جوڈیشل کمیشن بن ہی نہیں سکتا، یہ سارے معاملات عدالت میں ہیں اور عدالتوں میں ہیں، اور اس لیے ہم یہ اس میں کیسے انٹروین کر سکتے ہیں، ہم تو عدالتوں کا احترام ہی بہت کرتے ہیں، اس لیے ہم اس میں نہیں آئیں گے۔ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم نے ابھی اپنے آئینی ماہرین سے رابطہ کرنا ہے، ہم نے ابھی قیادت سے رابطہ کرنا ہے، ان سے پوچھیں گے، ان ساری صورتحال کو سمجھیں گے، صورتحال کو سمجھنے کے بعد پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ لہٰذا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ ہم 31 جنوری تک کچھ کہہ سکیں گے، تو 31 جنوری سے پہلے ہم کچھ بتا سکیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے ان مطالبات کو اور کمیشن کے قیام کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھا اور پتلی گلی سے نکل دیے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیں ہم جو ہیں ہم اس طرح سے یہ بات نہیں کر سکتے، اور پھر ہم اتنی جلدی سے بھی نہیں کر سکتے، اور ہم یہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی اور وہ بھی، یعنی کہ آئیں بائیں شائیں کر کے وہ نکل دیے، اور پھر کسی سوال کا جواب بھی نہیں دیا۔ ہوا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، دوسری طرف انہوں نے اب کھوج لگانا شروع کر دیا ہے کہ جناب یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، کہ یہ ہمیں کیوں نہیں پتہ چلا، ہمارے والے سوئے رہے، ہمیں کسی نے کیوں نہیں بتایا کہ اتنا کچھ ہو گیا اور اتنی ساری بات چیت چل رہی ہے، تو پھر ہم کہاں تھے۔ تو دوسری جانب آتے ہیں، اب آپ کو بتاتے ہیں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں اس ساری صورتحال پہ۔ جو امپورٹنٹ کوشچن ہے وہ ہے کہ عمران خان صاحب اس سارے معاملے میں کیا کہتے ہیں، اور آج انہوں نے واضح طور پر کچھ باتیں کی ہیں 2 اور 2 4 کی طرح۔ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ میں پوری جماعت کو، ایک تو 8 فروری کو انہوں نے کہا کہ آپ کریں جی یوم سیاہ منائیں، اور یوم سیاہ فل طریقے سے منانا چاہیے، پوری تیاری کریں، اور کسی قسم کا کوئی رو رعایت نہیں ہے، اور جس طریقے سے ہمارے ساتھ 8 فروری سے پہلے جو ہمارے ساتھ ایک فستائیت کی گئی، اس فستائیت کا ہم نے جواب دینا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ انتخابات چھیننے کی جو یہ ہم سے انتخاب چھینا گیا اور بلے کا نشان لیا گیا، اور اس میں سب سے پہلا جو ہے جی مجرم وہ ہے چیف الیکشن کمشنر، اور اس کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا کل اس کی مدت ختم ہو جائے گی، اور اس پہ آرٹیکل 6 پہلا آرٹیکل 6 اس پہ لگوائیں گے ہم، اور اس پہ لگانا چاہیے۔ اور دوسرا آرٹیکل 6 انہوں نے کہا کہ وہ لگے گا قاضی فائز عیسیٰ پہ، جنہوں نے یہ سارا دونوں نے ملی بھگت، یہ براہ راست انوالو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے۔ دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہمارا مقصد پاکستان میں صاف شفاف انتخابات، آئین اور جمہوریت کی بحالی ہے، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوریت بحال ہو، قانون کی حکمرانی ہو، اور معطل بنیادی انسانی حقوق بحال ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میں فوری طور پہ فریش الیکشن چاہتا ہوں، صاف شفاف فوری الیکشن۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اعجاز چودھری صاحب کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے گئے، پہلے تو جاری نہیں کیے گئے تھے، جاری کیے گئے تو ان پہ عمل نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی اردلی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ، پولیس، انٹیلیجنس اور سیکورٹی ایجنسیاں اور FIA یہ PTI کو کچلنے کے لیے اپنی اصل ذمہ داریوں سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک آمر کے، ایک ڈکٹیٹر کے احکامات ملک کا قانون ہے، اور آئین یا منتخب نمائندے کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی، انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم سے عدلیہ کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور کورٹ جو ہے وہ کورٹ کو پیک کر دیا گیا ہے، اور مجھے سزا سنانے والے ججوں کو نوازا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ نے عدالت عظمیٰ میں انصاف کا قتل عام کیا، اور عدلیہ سے انصاف کی کوئی توقع نہیں رکھی۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ بنیادی شہری اور انسانی حقوق کا تحفظ کرے، اور عام شہریوں کے فوجی ٹرائل کی بین الاقوامی یا ملکی قوانین میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ہمارا دوسرا مطالبہ انہوں نے کہا وہی ہے 26 نومبر 2024 اور 9 مئی 2023 اس کے لیے کمیشن بنایا جائے۔ پھر جو امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے جی وہ جو پنچ لائن ہے، اور القادر یونیورسٹی کے بارے میں بھی انہوں نے کہا جی کہ اس کا کوئی میرے بالکل انہوں نے کہا جی ہمارا دامن صاف ہے، یہ سارے کا سارا فضول ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ القادر ٹرسٹ اگر کھلے گا تو اس میں
اس میں یہ آ جائیں گے باؤجی اور باؤجی کے بیٹے جو ہیں وہ آ جائیں گے، اور انہوں نے الٹیمیٹلی پھنسنا ہے کیونکہ جائیدادیں انہوں نے آپس میں بندر بانٹ کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی مجھے ڈیل کی پیشکش کی گئی، لیکن چونکہ میں نے کوئی کرپشن نہیں کی اس لیے میں سمجھوتا کیوں کروں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں اپنی آخری سانس تک کوئی سودا نہیں کروں گا۔ یہ ہیں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے ساتھ مذاکرات کے بعد بھی عمران خان صاحب کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، اور یہ صورتحال آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا جی۔ باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ حکومت مذاکرات سے ہو چکی ہے فرار، اور حکومت جو ہے وہ قریب بھی نہیں آنا چاہتی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر ہم مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں گے تو پھر ہمیں کچھ دینا ہی پڑے گا، اور وہ جو کچھ ہے وہ ہے حکومت، اور وہ ہے اقتدار، اور وہ ہے فارم 47، اور اس کے بدلے میں ہوگا تازہ الیکشن۔ لہٰذا حکومت فارم 47 کی جعلی سرکار کیوں چاہے گی کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کرے؟ آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔